बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 5 मरला घर का लेंटर डालने के ऊपर कितना खर्चा होगा, मटेरियल कितना लगेगा, मजदूरी कितनी लगेगी, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या क्या चीज है जो आपने लेंटर के अंदर जरूरी इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज है जो आपने लेंटर के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी, लेंटर को किस तरीके से डालना है, कितना खर्चा आएगा, मुकम्मल तफसील मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो, और यहाँ पे आपको पूरे घर के मुतल्लिक भी एस्टीमेट जो है वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, ठेकेदार के मुतल्लिक और मुकम्मल इस तरह की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियोस। अगर आप तारिक टेक इन्फो स्टूडियो विजिट करते हैं तो आपको वहां पे हर किस्म की जो है वीडियोस और उसके अलावा प्ले लिस्ट जो है वो भी मिल जाएगी। इवन के सरिया निकालने का तरीका जो है वो भी आपको वहां पे मिलेगा, यानी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलेगी। अगर उसके अलावा आप कोई वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसी टॉपिक को कवर करने की। तो अब लैंडर की तरफ आ जाते हैं। तो लैंडर में कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कोई जरूरी पॉइंट्स है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ कि हमने एक एक चीज जो है उसको अलहदा से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ठेकेदार वगैरह उनको कवर नहीं कर पाते, ठीक है। और इवन के इंजीनियर भी ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लैंडर के अंदर वो उनको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से बाद में लैंडर के अंदर दरारें आ जाती हैं। और उसके अलावा लैंडर के अंदर काफी सारे नकाइस आपको देखने को मिलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें होती हैं कि मालिक जो है, जो बंदा घर बना रहा है, वो खुद इन चीजों को चेक नहीं करता क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे तो आप एक बेहतरीन किस्म का जो लेंटर है वो अपने घर के लिए डाल सकेंगे। और आप जो है क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में जो है वो आगाह हो जाएंगे। वीक पॉइंट क्या होते हैं, अपर पॉइंट क्या होते हैं, ओवरऑल चीजें इसी वीडियो में जो है वो डिस्क्लोज करने की कोशिश करूंगा मैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके स्लैब्स, बीम्स और कॉलम के अंदर। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की मुकम्मल वीडियो जो है घर के हवाले से हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आप विजिट करेंगे तारिक टेक इन्फो स्टूडियो तो आपको हर चीज जो है वहां पे अवेलेबल मिलेगी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। तो सबसे पहले प्लॉट के साइज की बात करें तो 25-45 है, पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला प्लॉट साइज है। उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट साइज हो सकता है, या आप जितना एरिया, अगर आप 25-45 एरिया कवर करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बेनिफिटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सीमट की। तो सीमट जो है ये आपको 88 बैग दरकार है लेंटर के लिए। तो जो लेंटर हमने कैलकुलेट किया ये 6 इंच यानी 6 इंच आधा फीट इसकी मोटाई है लेंटर की, ठीक है। बाकी जितना एरिया आप कवर करना चाहते हैं वो उतना एरिया होगा। इस वक्त जो एक अच्छी क्वालिटी का एवरेज सीमेंट का जो रेट है वो 1400 रुपए पर बैग आपको मिलेगा, और 1,23,200 रुपए का आपको सीमेंट दरकार है। अब सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट कंक्रीट के अंदर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमेशा से अच्छे ब्रांड का सीमेंट जो है जो थोड़ा सा आपको लगता है कि आपकी रेंज में है, महंगा सीमेंट है, अच्छा है, जो ज्यादातर यूज होता है आप उसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि मैं किसी भी कंपनी की यहाँ पे मशहूरी नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की प्रमोशन के लिए नहीं बैठा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा कि मेरे लिए तमाम कंपनियां जो है बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है, ठीक है, कौन सा सीमेंट आपने इस्तेमाल करना है। हमेशा अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करें, और जब भी आप सीमेंट इस्तेमाल करें तो सीमेंट में आपने एक चीज चेक करनी, जब भी बैग खुले, जब सीमेंट डर रहा हो तो आप कोशिश करें कि पहले जो सीमेंट जब मिक्सिंग होती तो 5 से 10 मिनट मशीन वाले के पास खड़े और देखें कि जो सीमेंट है उसमें आपको ढेले नुमा जो होते हैं, ठीक है,
وہ تو نظر نہیں آ رہی، یعنی سیمٹ جو ہے وہ جمع ہوا ہے، اس کے روڑے ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں بنے ہوئے، بجر نما روڑیاں تو نہیں بنی ہوئی سیمٹ کے اندر. اگر ایسا سیمٹ ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ سیمٹ جو ہے وہ خراب ہو چکا. ٹھیک ہے، اگر زیادہ اس کے اندر ہے تو بعض دفعہ پریس ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ایک آدھ اس میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں، اگر زیادہ آ رہے ہیں تو سیمٹ کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کے اوپر آ جاتی ہے جی ریت. ریت ہمیشہ جو ہے آپ لینٹر کے لیے جو ہے صاف ستھری اور بہترین کوالٹی کی ریت استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے چناب کی ریت جو ہے وہ سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، اچھی ریت جو ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے. اور اس کے بعد میرے خیال سے کچھ پروجیکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایرا سینڈ جو ہوتی ہے ڈیرا ڈی جی خان وغیرہ سے آتی ہے، وہ جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سمپل چھوٹے چھوٹے سٹون کے ذرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ بڑی اچھی کوالٹی کی ریت مانی جاتی ہے، لیکن وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. 220 کیوبک فٹ آپ کی ریت لگے گی. ٹھیک ہے، اور 70 روپے پر فٹ ریٹ کے حساب سے 15,400 روپے کی ریت آپ کو درکار ہے لینٹر کے لیے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بجری کی، تو بجری جو ہے وہ سرگودا پلانٹ کی ہو، مارگلا پلانٹ کی ہو، آپ کو لگے گی 440 کیوبک فٹ بجری جو ہے وہ آپ کو درکار ہے، اور 135 روپے پر فٹ ریٹ کے حساب سے 59,400 روپے کی آپ کو ملے گی جو ہے وہ بجری. تو بجری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بجری ہمیشہ صاف ستھری استعمال کریں، اس میں زیادہ تنکے کچرا وغیرہ نہ ہو، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے. اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر براؤن کلر کے جو ہے وہ بجر تو نہیں ہے. اگر براؤن کلر کا اس میں بجر آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ بجری جو ہے وہ مکس حالت میں آپ کو دی جا رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ شٹرنگ کی، تو شٹرنگ کے بارے میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں، آپ نے یہاں پہ غور سے اس چیز کو سننا ہے. آپ کو بہت کم لوگ اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے. اب میں جو چیز آپ کو شٹرنگ کے بارے میں بتاؤں گا، نمبر 1 کے اوپر پاکستان کے اندر جو شٹرنگ استعمال کی جاتی ہے، وہ شٹرنگ جو ہے زیادہ تر کچی شٹرنگ استعمال کی جاتی ہے. کچی شٹرنگ سے مراد ہوتا ہے جو لکڑی کی عام پھٹیوں بھی، اور نیچے جو ہے وہ سپورٹ کی جگہ پہ ولیاں استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر پاکستان میں چھوٹے پروجیکٹس، ایون کہ بڑے پروجیکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو کچی شٹرنگ استعمال کی جاتی ہے، یعنی جو لکڑی کی شٹرنگ ہوتی ہے، تو وہ بنے گی آپ کی 1,125 اسکوائر فٹ. ٹھیک ہے، 50 روپے پر اسکوائر فٹ اس کو لگانے کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو آئے گا، اور آپ کا جو ہے 56,200 روپے چھت کی شٹرنگ کے اوپر خرچہ آئے گا. اب شٹرنگ کے حوالے سے جو چیزیں مالک کے ذمے ہیں، نمبر 1 جو ہے وہ مالک کے ذمے یہ چیز آتی ہے کہ جب بھی شٹرنگ لگ رہی ہو تو مالک کو چاہیے کہ وہ شٹرنگ جو ہے اس کا لیول چیک کرے. لیول یہ ہوتا ہے کہ مالک جہاں پہ 50 60 70 80 لاکھ 1 کروڑ روپیہ لگا سکتا ہے، تو وہ کو 5 سے 10 ہزار روپیہ بھی لگا سکتا ہے. اب 5 سے 10 ہزار سے کیا مراد ہے کہ مالک کو چاہیے کہ ایک جو راڈ ہوتا ہے جو پلستر کرنے والا، وہ مارکیٹ سے ملتا ہے تقریباً 5,000 روپے کا، 10 سے 15 فٹ کا اپروکسیمیٹلی ایک راڈ ملے گا. تو وہ مالک کو چاہیے کہ وہ اس کو خرید کے اس کو اپنے پاس رکھے. یہ اب بلڈنگ کے اندر جگہ جگہ پہ پلستر چیک کرنے میں، چنائی چیک کرنے میں یہ کام آئے گا کہ کہاں پہ کام غلط ہو رہا ہے. آپ نے بس دیوار کے ساتھ لگانا ہے، یہ آپ کو بتا دے گا کہ بندہ کاریگر ہے یا ٹائم پاس کے لیے آیا ہوا ہے. یہ ہو گیا. اب راڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی شٹرنگ لگ جائے آپ نے اس کو کمرے کے سینٹر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک کمرے کے سینٹر میں رکھ کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا لیول ملتا ہے اس کو رکھ دینا ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی شٹرنگ کس سائڈ کو نیچی ہے، کس سائڈ سے اپ ہے، کتنی ڈاؤن ہے، کتنی اپ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی شٹرنگ 2 انچی 3 انچ ڈاؤن ہے تو آپ کی جب بھرائی ہوگی تو اوپر سے وہ اس کو جب لیول کرتے ہیں تو کسی جگہ سے آپ کی سلیب بالکل 4 انچ بھری جاتی ہے، کسی جگہ سے سلیب جو ہے وہ 3 انچ، کسی جگہ سے 8 انچ، کسی جگہ سے 1 فٹ بھری جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے اگر آپ کی شٹرنگ میں 2 سے 3 انچ کا ڈفرنٹ ہے. تو اس چیز کو آپ نے ایک ایک کمرے کو، ٹی وی لان کو، ہر چیز کو آپ نے تسلی سے ایسی طرح راڈ کو رکھتے جانا ہے، چیک کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سریا باندھنے دینا ہے، پہلے آپ نے اس چیز کو ویریفائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے نمبر 2 کے اوپر جو کام کرنا ہے کہ آپ نے جو نیچے وہ سپوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، ولیاں لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس کو ویریفائڈ کرنا ہے کہ ولیاں جو ہے وہ آپ کی بالکل شٹرنگ کے سائز کی ہو. یہ نہ ہو کہ زیادہ جوائنٹ لگا کے لگائی ہوں اور ان کے نیچے اینٹیں وغیرہ رکھ کے ان کو پورا کیا گیا، کیونکہ اینٹیں سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.
اور ولی جو ہے اگر اس کے درمیان میں جوڑ ہے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ایک ولی بھی خدا نہ خواستہ ٹوٹتی ہے یا سلپ ہوتی ہے تو چھت کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ چھت کے اوپر کنکریٹ کا کافی سارا لوڈ ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ان چیزوں کو ویریفائڈ کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 3 کے اوپر آپ نے جو چیز چیک کرنی ہے وہ آپ نے شٹرنگ کا لیول تو چیک کر لیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شٹرنگ کی جب چادریں وغیرہ بچھا رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ٹیپ وغیرہ لگاتے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر زیادہ خلا تو نہیں ہے, یعنی بیموں کی جگہ پہ کوئی نیچے کوئی 3 سے 4 انچ کا خلا ہے, کوئی پھٹی ٹوٹی ہوئی ہے, ایسی چیزیں آپ نے موقع کے اوپر چھت کے اوپر چڑھنا ہے, آپ نے معائنہ کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے, کیونکہ اگر آپ اس کے دوران چیک نہیں کرتے, بھرائی ہو جاتی ہے تو لیکیج جو ہے, جو نیرو ہوتا ہے پانی کی شکل میں, سیمنٹ پانی کے ساتھ مکس ہو کے سارا کنکریٹ سے نکل جاتا ہے, جس سے سیگریگیشن پیدا ہوتی ہے اور آپ کی کنکریٹ میں دراڑیں آتی ہے اور کھوکھلا پن جو ہے وہ رہ جاتا ہے, جس سے سلیب کمزور ہو جاتی ہے. نمبر 4 کے اوپر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک پولی تھین کی شیٹ لینی ہے, جو آگے چل کے میں آپ کو اس کے ریٹ بھی بتا دوں گا. تو پولی تھین کی شیٹ آپ نے جب لینی ہے تو آپ نے اس کو پوری شٹرنگ کے اوپر بچھا دینا ہے سریا باندھنے سے پہلے. اب اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کی چھت صاف نکلے گی اگر لیول میں ہے, دوسرا آپ کا نیرو ضائع نہیں ہوگا, چھت کی مضبوطی بڑھے گی, اور تیسرا جو ہے آپ کی چھت بالکل پلین اور جو ہے اچھی رہے گی. اب آپ نے جو ہے اس کے اوپر سریاں بدوانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آ جاتے ہیں جی سریے کی طرف بھی. تو سریے کے بارے میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جی. سریا ہمیشہ 60 گریڈ کا استعمال کریں. 60 گریڈ کا سریا جو ہوتا ہے یہ اکارڈنگ ٹو رینک ہوتا ہے, اور زیادہ تر یہ برانڈز ہی بناتے ہیں. 1397 کلو گرام سریا, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 1 ٹن 400 کلو گرام سریا جو ہے آپ کو درکار ہوگا. نیچے جو ہے آپ کا انکلوڈ آپ کے جو بیمز ہیں, اور ٹاپ کے اوپر ایک تیگا لگایا جاتا ہے وہ بھی. 240 روپے پر کلو ریٹ کے حساب سے یہ آپ کا بنے گا 3,35,390 روپے. اب سریے کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ سریا خریدیں, کوشش کریں کہ جب آپ سریا خریدیں تو سریا جو ہے اس کو آپ جس کی بندے کے پاس, جس بھی کمپنی کے پاس آپ سریا خریدنے جاتے ہیں, تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے 40 گریڈ کا اور 60 گریڈ کا سریا جو ہے وہ لا کر دیں. اگر وہ آپ کو 2 سریے لا کے دیتا ہے, ان کے پاس پیسز پڑے ہوتے ہیں کٹنگ کی صورت میں 5 فٹ 10 فٹ کے, وہ آپ کو لا کے دیں گے. اب آپ نے اچھی طرح جو 40 گریڈ کا سریا ہے اس کا معائنہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر پرنٹنگ کیسی ہے, 40 گریڈ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا, اس کی شیونگ کیسی ہے, کسی جگہ سے پتلا موٹا تو نہیں ہے, سریے کے اندر کریکس تو نہیں ہے, یعنی کہ مٹیریل اس کا پراپر جڑا ہوا ہے نہیں جڑا ہوا. آپ نے اس کو بینڈ کر کے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا سخت ہے یا کتنا نرم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے 60 گریڈ کا بھی اسی طرح معائنہ کرنا ہے. تو آپ کو 60 گریڈ کا سریا جو وہ نسبتاً تھوڑا نرم ملے گا, لیکن اتنا نرم نہیں ہوگا, یعنی اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی جو کہ کنسٹرکشن کے لیے, خاص کر کے کنکریٹ کے لیے جو ہے وہ بہتر مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سریا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے چھت کی بھرائی کی. اگر ہم بات کریں تو مزدوری اس کی جو ہے تقریباً 10,000 یا کسی علاقے میں 20,000 بھی آ سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریے میں ڈال رہے ہیں. پولی تھین کی شیٹ آپ کی 1,000 اسکوائر فٹ ہے, جو 8 روپے پر فٹ ریٹ کے حساب سے تقریباً 8,000 میں بنے گی, جو میں پہلے بتایا کہ سریا باندھنے سے پہلے آپ نے پوری چھت کے اوپر اس کو بچھا دینا ہے. تو یہاں پہ جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ آئے گا 6,07,640 روپے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اگلے لیول کی, تو سائٹ کے اخراجات ہم ڈسکس کریں گے. سائٹ کے اخراجات میں آ جاتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات. ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ایسے اخراجات ہوتے ہیں, اگر آپ اکیلی چھت ڈال رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے کنسٹرکشن روکی ہوئی, اب آپ چھت ڈالنا چاہتے ہیں, تو موقع پہ آپ کو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ منگوانی پڑتی ہے اور اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد بات کرتے ہیں بینڈنگ وائر, کیل, تیل یا ٹیپ وغیرہ جو شٹرنگ کے اوپر لگایا جاتا ہے, شٹرنگ میں استعمال ہوتا ہے. تقریباً 5,000 روپے ہم نے ایڈ کی. سریا باندھنے کی مزدوری 10,000, اور یہاں پہ جو خرچہ ہوگا وہ 25,000 روپے آپ کا ہوگا. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی الیکٹرک کے پائپ جو ہیں, جو چھت کے اندر آپ نے پائپ بچھانے ہیں, وہ تقریباً 12,153 روپے کے آپ کے پائپ آ جائیں گے. لائٹ اینڈ فین باکس وغیرہ جو ہے انکلوڈ اسی میں, یہ 6,076 روپے, یعنی 6,100 میں. اب آ جاتے ہیں سائنٹری کے پائپ گزارنے کے لیے کچھ ایلبوز ہیں. ابھی یہاں پہ میں الیکٹرک کے پائپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کا پائپ آپ جب بھی خریدیں کوشش کریں کہ ایسا پائپ ہو جو آپس میں چپکے نہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ ہارڈ نہ ہو تاکہ ریڈی چلنے یا کنکریٹ کے دبنے سے وہ ٹوٹے نہیں. ٹھیک ہے,
اور تیسری بات جو ہے آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ پائپ جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وائر یا اس کے جوائنٹ جو ہیں سوری جب آپ نے اس کو ڈال لینا تو آپ نے دیکھنا جب کنکریٹ ڈال رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر جو جوائنٹس ہوتے ہیں پائپس کے وہ کھل جاتے ہیں اور ان میں کنکریٹ آ جاتی ہے، بعد میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس میں تاریں نہیں گزرتی، ٹھیک ہے، تو یہ نقصان مالک کا ہوتا ہے، مالک کے توڑ پھوڑ پہ بھی پیسے لگتے ہیں، پھر ریپیئر کرنے پر بھی پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اس کے بعد لائٹ باکس یا فائن باکس جو ہے یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے بڑے سائز کے اور اچھے سائز کے لگانے ہیں، کیونکہ بعد میں لائٹیں فکس نہیں ہوتی، پنکھا اس میں نہیں لگتا، تو یہ چیزیں آپ نے ضروری نوٹ کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کا ان کی سائز جو ہے وہ ایکوریٹ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ سائز ان کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا کنکریٹ کے نیچے آ کے یہ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں، اس چیز کو بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے سینیٹری کے پائپس کی، تو سینیٹری کے پائپ گزارنے کے لیے یعنی نیچے سے کچھ پائپ جو ہے نیچے سے اوپر کراس کرنے تو ان کی ڈکٹیں جو ہیں وہ پہلے سے رکھی جاتی ہے اور اس میں پلاسٹک کی ایلبوز یا پائپ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے پیسے مختص کیے تقریباً 1215 روپے۔ اور اسی طرح سیوریج کے پائپ گزارنے کے لیے پہلے سے ڈکٹ یا ڈکٹ کے اندر پلاسٹک کے پائپ جو ہیں وہ 2-3 فٹ کے جو ہے وہ سلیب میں دے دیے جاتے تاکہ بعد میں سلیب کو توڑنا نہ پڑے۔ 1823 روپے اور 21,267 روپے آپ کا یہاں پہ خرچہ آئے گا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سلیب جو ہے اس کے اوپر 5 مرلہ کی جو چھت ہے اس کو ڈالنے کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا، تو وہ آپ کا جو ہے ہم بتا دیتے ہیں، یہاں پہ آپ کا آئے گا 6,53,908 روپے جو ہے کرنٹ ریٹ کے حوالے سے آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ 5 مرلہ لینٹر ڈالنے کے اوپر اتنا آئے گا۔ ابھی اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور آپ پورے گھر کا ایسٹیمیٹ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے طارق ٹیک انفو اسٹوڈیو، اس کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر نئے ریٹ کے ساتھ جو ہے ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، ریگولر بیس کے اوپر یہ چینل آپ کے لیے ورکنگ کرتا ہے، تو آپ نے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، اور کسی چیز کے متعلق آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ اس کا کمنٹ کریں گے، ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک کو کور کرنے کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام۔